अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान तहरीक इंसाफ ने कर तो दिया है, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा भी नहीं। प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू होगी। उसके बाद मुज़ाकरात का रास्ता कहते हैं कि खुला भी है, लेकिन साथ साथ एहतजाजी मोड में भी रहेंगे। आगे आने वाले जरा एक महीने का मंजरनामा की जांच करने की कोशिश करेंगे। आखिर में भारत ने एशिया कप की बायकॉट मुहिम शुरू कर दी है। तिलमिला उठा है वहां पे भारतीय मीडिया और भारतीय स्पोर्ट्समैन की किस तरीके से एशिया कप हो रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में भी हैं और शायद आमने सामने भी आए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसका भी जायजा लेंगे। आगाज करते हैं इस हफ्ते की जो बड़ी बड़े हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तगोदो कर रहे हैं। उनके बेटे भी वाशिंगटन गए, बहुत सारी मुलाकातें वहां पर उन्होंने की। वाशिंगटन इस दफा सियासी तौर पर बड़ा वाइब्रेंट रहा, क्योंकि वहां पर हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। मार्को रूबियो से मुलाकात उन्होंने की। इसके अलावा इमरान खान साहब के साहबजादों ने भी मुख्तलिफ वहां पर सेनेटर्स के साथ मुलाकातें की। जो हाई प्रोफाइल मुलाकातें एक्सपेक्ट की जा रही थी, गालिबन शायद कुछ सोर्सेज क्लेम कर रही थी, कोशिश करें कि मार्को रूबियो से ये दोनों बेटे मिल लें, वो बहरहाल हो नहीं पाई है। तो वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी सियासत इस हफ्ते अगर हम कहें छाई रही है तो ये कहना गलत ना होगा। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के अपने चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस मरतबा एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किलात हैं वो बढ़ती नजर इसलिए आ रही हैं कि उनको लगता है कि 60 से 65 से ज्यादा जो मेंबरान असेंबली हैं, चाहे वो कौमी हो सूबाई हो, वो नाअहल हो सकते हैं, वो रिस्क पे हैं। जरा सुनिए। 25 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो एट द रिस्क ऑफ लूजिंग दियर सीट, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। मुझ समेत कोई ऐसा नहीं है पार्लियामेंटेरियन हमारा जो किसी न किसी पर्चे में ना हो। लेकिन क्या फिर तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है उसमें जान नहीं आ जाएगी अगर यहां पे नाअहलियों का सिलसिला शुरू हुआ? वो मूवमेंट होगी क्या? तहरीक क्या 5 को शुरू हो भी रही है या नहीं हो रही? इसमें मुख्तलिफ राय पाई जाती है पार्टी के अंदर भी। कुछ लोग समझते हैं कि बड़ी जानदार तहरीक होगी, कुछ लोग कह रहे हैं ऑन ग्राउंड नजर कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या तहरीक चलने जा रही है। ये जरा मुलाहिजा कीजिए। अगस्त को देखो, ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब ही रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल इंशाअल्लाह ताला तहरीक होगी, पुरअमन होगी, हर जगह होगी और ये आवाज ही हम उठा रहे हैं। देख नहीं, इस्लामाबाद कोई जाने का नहीं है। आज 28 तारीख है, ठीक है। 5 तारीख का आपने कहा जी पीक करना, एक हफ्ता रह गया। एक हफ्ते में ना तो पता है वर्कर्स को कि करना क्या है, कहाँ पे इकट्ठा होना है, किस किस्म की तहरीक चलनी है, कोई खदोखाल तो है नहीं। आपको भी पता नहीं 5 अगस्त जब आएगा तो आप देख लेना। आप अभी से लोगों पे शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है शैतानी है। सारे निकल रहे हैं, आपको पहले प्लान दे दें ताकि सारों को आप जेलों में डलवा दें। हुकूमत की तरफ से भी मल्टीपल मैसेजिंग है। एक तरफ इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जी बिल्कुल तहरीक चलाएं, कोई पैनिक नहीं है, उनका जमहूरी हक है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर आर करने की कोशिश की तो हम पार कर देंगे, यानी ऑफ कोर्स ताकत के इस्तेमाल का इंदिया वो दे रहे हैं। ये दोनों तरह की मैसेजिंग जरा देखिए। ये रोज कहते हैं ना हम तहरीक चला रहे हैं। अब 5 तारीख इन्होंने दी हुई है हमें 5 अगस्त की, तो 5 अगस्त कितनी दूर है? 5 दिन ये रह गए हैं और 5 दिन वो 10 दिन है ना। हमने कोई पैनिक नहीं किया, एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल। जिस तहरीक का नाम ही आर या पार है, उसको कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे? उनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके, ना नुक्ता अरूज हो सके। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब। इस वक्त जो मुल्क की सियासत है ये बहुत ज्यादा उलझी हुई है। इस पर हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी कुछ हमें समझ में आ जाए ये क्या हो रहा है, और इसलिए हमने इन तीनों को दावत दी है। नुसरत साहब आज पहली मरतबा मेरे शो में आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे जी। आपसे ही आगाज करते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये 75 का तो फिगर खुद बैरिस्टर गौहर ने क्लेम किया है, लेकिन आने वाले दिनों में नाअहलियों की तरफ तो हम देख रहे हैं धकेला जा रहा है निजाम को। आपको लग रहा है ये एक्सपेडाइट हो जाएगा या अभी ये मरहलावार होगा या इकट्ठे होगा, या ऐसी कोई सुनगुन है? नाजिया, ये पैरानोया है एंड इट शोज लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। मुझे जब सजा होती है ना बीबी, तो मेरे खिलाफ बहुत सारे फोरम हैं मेरे पास इंसदाद दहशतगर्दी से। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो नहीं सुनाया ना, ठीक है? तो देयर इज ह्यूज स्पेस अवेलेबल। उसमें ये हो सकता है कि हमारे यहाँ जिस तरह की सूरत हाल है, आई होप आपने मुझे इस वजह से नहीं बुलवाया है कि मैं आज के बाद बैन हो जाऊं। नहीं बिल्कुल नहीं। हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते, आपको मालूम है। और सबसे ज्यादा हमें खतरा आप पता है आपको। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, वो अपना पिक एंड चूज हो सकता है, लेकिन
even otherwise, if you want to show your resistance, دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں نا جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان میں بہت سارے لکوناز ہیں، اور وہ لکوناز جو ہیں وہ سینئر کورٹ میں جا کر ایک جگہ ان کو پرابلم آ رہی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ غالباً کسی قانون کے تحت انسداد دہشت گردی کے تحت جب آپ کو سزا سنائی جاتی ہے تو بیل کا حصول کافی مشکل بنا دیا گیا ہے. تو بیل کا حصول تک کی بات میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اتنے ہیوج نمبر میں لوگوں کا ڈسکوالیفائی ہو جانا، کیونکہ دیکھیے بی بی جب آپ ڈسکوالیفائی کریں گے تو پھر آپ کو بائی الیکشنز بھی کروانے پڑیں گے نا. تو بائی الیکشنز کو آپ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وطن عزیز ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے. لاہور میں ایک زمانے میں NA90 کا بے نظیر کے زمانے میں ہوا تھا، پیپلز پارٹی اس کو جیت کے بھی ہار گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی کثیر تعداد میں ہمارے آج کل جو یہ سارا کھیل جو چیس کو چلا رہے ہیں یہ کافی سیانے ہیں. اور ویسے بھی یعنی گوہر ایوب صاحب کو ان کو یعنی بیرسٹر گوہر کو نااہل کر کے کیا لینا، اور گنڈا پور صاحب سے کو ہٹا کے گنڈا کیا، پور صاحب سے بھی ناراضگی کیا ہے. نہیں اب ذرا تھوڑی سی ہو گئی ہے، اور انہوں نے اگرچہ اتنا اچھا کام کیا ہے اگر ان کو سراہنے والا ہو. 5 اگست کی تحریک کو اگر کسی نے سیبوٹاج کیا ہے تو اس کا نام ہے علی امین گنڈا پور. انہوں نے عمران خان کی رہائی کے موضوع سے توجہ ہٹا کر اس امر کی جانب موڑ دی ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات طے کرنے والا پاکستان کا وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ یہ دونوں کون ہوتے ہیں. یعنی افغانستان کو آزاد کرانے کے لیے جلندر کا ایک پنجابی جرنیل کے جنرل ضیاء الحق اینڈ آلسو اختر عبد الرحمان، تو انہوں نے تو پوری توجہ ہی انہوں نے PTI کو بڑی خوبصورتی سے لو بر افغان یو افغان یو افغان بنا دیا. گول پوسٹ شفٹ کر دیا انہوں نے بڑی کیئرفلی. اچھا تو یہ نصرت صاحب نے چونکہ بہت پاکستان کی سیاست کو قریب سے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پیرانویا ہے، یہ دھمکی زیادہ لگ رہی ہے، شاید اس تحریک کو تھوڑا سا ایک روکنے کے لیے بھی یہ بات کی جائے. لیکن کچھ نااہلیاں ہوئی ہیں 3 کے قریب. یہ ایک تھیوری جو کل میں PMLN کے ایک منسٹر سے بات بھی کری تو انہوں نے کہا جی پہلے مختلف مراحل کے اندر نااہلیاں ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ یکمشتی ہوں گی، پہلے کچھ ہوں پھر الیکشن ہو پھر کچھ اور ہوں پھر الیکشن ہو. یہ وہ کہہ رہے تھے. نہیں دیکھیں جو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی پیمانے پہ اس طرح نااہل کرنا پھر یہ کس قطن قانونی عمل کی انتہا نہیں ہے. جب آپ نااہل بھی ہوتے ہیں سزا بھی ہوتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو موجودہ حالات دیکھنے ہوں گے. ابھی جمشید دستی صاحب ہوئے ہیں نا نااہل، ان کی کیس ہی نہیں لگ رہا لاہور ہائی کورٹ میں. ابھی دیکھیں نا ڈفرنٹ حالات کے اندر آپ کی جوڈیشری آپریٹ کر رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 5-10 سال سے کم سزا ہے تو فوراً آپ کو ریلیف مل جاتا تھا. اب خان صاحب کا جو اپنا مقدمہ ہے آلدو کے اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ڈیو پروسیس کے مطابق چل رہا ہے، لیکن وہ بار بار اپلیکیشنز دیتے ہیں، ان کی وہ ڈیٹ ہی نہیں آتی. قاسم سوری صاحب کا کیس بھی نہیں لگا تھا، تو یہ اس کی مثالیں ہیں ہمارے پاس. وہ پھر پورے اس ٹیپری وہ دیکھیں نا ٹھیک ہے بالکل مثالیں ہیں، لیکن ابھی جب ریلیف کسی نے لینا ہو، جب کوئی اس طرح کا کیس ہو تو ہائی کورٹس فوراً اس کو ریلیف دے دیتی ہیں، فوراً ہی اس معاملے کو وہاں پہ معطل کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کیس چلتا رہتا ہے. لیکن جمشید دستی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح اگر دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کا کیس اسی طرح ڈیلے ہوتا ہے اور نہیں لگتا تو پھر اس میں تھوڑے سے مسائل تو ان کو ہو سکتے ہیں. لیکن کیا اکٹھے 70 بندے فارغ ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر یقیناً آپ کوشچن کر سکتے ہیں کہ کیا اکٹھے اتنے زیادہ بندے فارغ کیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ جو ڈیو پروسیس آف لا کا ذکر ہو رہا ہے نا، ٹو بی آنیسٹ آج کل اس میں تھوڑا سا ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو تبھی وہ ڈیو پروسیس آف لا نظر آتا ہے جب آپ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں یا آپ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں. جب آپ خود اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، آپ برطانیہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں نا یہی ڈار صاحب تھے، انہوں نے تو ایک بیان حلفی دیا تھا اور منی لانڈرنگ کو تسلیم کیا تھا. کیا وہ ڈیو پروسیس آف لا تھا؟ نہیں، آبویسلی بعد میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اگر کسی کو سزا ہوتی ہے تو ان کو ڈیو پروسیس آف لا ملے گا. ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن اگر اس نظام کی مختلف گارنٹیز ہیں، ان میں سے ایک گارنٹی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے.
اچھا، جس دن ان کے لوگ نااہل ہوں گے، جس دن ان کی حکومت ختم ہوگی، وہ تحریک انصاف کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی، اس دن آپ اصلی تحریک دیکھیں گے. اس سے پہلے آپ ہوائی فائرنگ اور اس قسم کی جب مراد اور پریولیجز چھنیں گے پھر وہ یہ انقلاب یاد آئے گا. ابھی انقلاب جو ہے وہ مراد کے پیچھے سویا ہوا ہے کہیں. رانا صاحب، آپ اگری کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے؟ آپ کے خیال میں نہیں ابھی کچھ جھٹکے ملیں گے تحریک انصاف؟ دیکھیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اس کا کوئی فائنل آؤٹ کم آ نہیں جاتا. وہ نیشنل ریکنسیلیشن کی صورت میں ہو، وہ ڈیزاسٹر کی صورت میں ہو. ابھی تو میرا نہیں خیال کہ جن کے پاس اپنا بلو پرنٹ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اس میں رنگ بھر لیا ہوگا کہ فائنلی وہ کہاں کھڑے ہوں. ابھی کچا ہے اس کے نہیں، اب یہاں پہ ڈے بائی ڈے چل رہا ہوتا ہے. اچھا، ڈے ٹو ڈے مطلب یہ ملک بھی اس طرح ہی چل رہا ہے. یہ صرف تحریک نہیں چل رہی. لیکن جو بات ہو رہی ہے نا نااہلیوں کی اور سب کچھ تحریک کو روکنے کی، نصرت صاحب نے بجا فرمایا. لیکن ایک چیز ہے، جیسے ابھی جمشید دستی کو کچھ نہیں ہوا، یعنی اس کو سٹے نہیں مل رہا، الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور فیصل آباد کی ظاہر ہے کہ اوبیسلی اگلے ہفتے کے اینڈ تک 18-19 ٹاپ سٹالورڈز ہیں جو سزا میں آ جائیں گے. تو یہ کبھی بھی یہ نہیں احمقانہ کام کریں گے کہ سب کے ضمنی الیکشن کرائیں گے. پہلے تو سب کو ضمانتیں کرانی ہیں، وہ ٹائم چھٹیاں ہیں ہائی کورٹس میں. پھر آپ کو پتا ہے ایک آپشن ہوتا ہے سٹے کا. وہ جب ایکسرسائز کرنا ہوگا تو الیکشنز پہ سٹے آ جائے گا. وہ کوئی بھی لے سکتا ہے کینڈیڈیٹ. لے تو سکتا ہے، لیکن ملنا نہ ملنا تو اس مزاج کے مطابق اس کو چھوڑ دیں. جس طرح ود ڈیو ریسپیکٹ میں اطہر قادمی صاحب سے کہوں گا کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا ڈار صاحب والی کہانی بنا رہے ہیں. ود ڈیو پروسیس آف لا میں یہاں 6 جج ہوتے تھے جن کا بہت ذکر ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے کیس اڑا دیا کرتے تھے ون وے. پہلے لوگ بات کیا کرتے تھے، پھر عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہہ دی کہ یہ وہ جج تھے جو پی ٹی آئی کے حق میں، میرے حق میں فیصلے دیا کرتے تھے. تو جیسے نصرت صاحب نے NA90 کی بات کی، آپ بیگم کلثوم نواز کا دیکھ لیں، کسی اور کا دیکھ لیں، ہلکے الیکشن، یہ سسٹم، وہ جو بات آپ نے خود مثال دے دی کہ جب ٹھیک ہوتا ہے تو قاسم سوری کا سٹے ہی دوبارہ نہیں لگتا، گم جاتا ہے کہ کب لگے گا. تو انصاف جو ہے نا یہاں انہی راہوں میں ملتا ہے. ابھی کیا جیسے آپ جو خاکہ بتا رہے ہیں کہ ابھی سٹے پہ چلے جائیں گے، یہ اس طرح معلق رہے گا ہوا میں معاملہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ یوں ہی چلائیں گے. یہاں پہ ڈے بائی ڈے کام ہے. اچھا، مطلب جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی تو یہی کر رہی ہے نا. جو نصرت صاحب نے پھر کہی کہ جس دن اس نے کہا کہ عمران خان نے کہ پیک ہوگی 5 اگست، اس نے کہا 90 دن شروع ہوں گے 5 اگست سے. پھر اس کے بعد کے پی میں اس نے پریس کانفرنس کی کہ ہماری تحریک شروع ہی 5 تاریخ سے ہوگی. عمران خان کہتا ہے میں فرسٹریشن کا شکار ہوں، غصے میں، جنجلاہٹ میں. وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ ابھی تک تحریک اٹھی کیوں نہیں. اچھا، یہ جو سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے تو سارے لوگ اریسٹ ہو جائیں گے، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی ووٹ ڈالنے کا پروسیس ہے کہ اچانک لوگ نکل آئیں گے؟ یہاں پہ جن کے بچے اریسٹ ہوئے ہیں، جو لوگ خود اریسٹ ہوئے ہیں، ان کی ضمانتوں کے بعد عدالتوں میں پیشی کے لیے خرچہ کوئی نہیں دے رہا. یہ جو 6 مہینے کی سمبولک سزا ہوئی ہے، یہی کہیں گے نا جو 26 نومبر کو کچھ ورکروں کو دی گئی ہے، یہ کیا معمولی سزا سمجھ رہی ہیں آپ؟ بے شک وہ ان سے پوچھیں جن کو بھر بھر کے لائے اور اس کے بعد پوچھنا چھوڑ دیا. یہ تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ نے اپنی پلاننگ کیا کی. آپ نے اپنے سینیٹروں کے لیے تو کر لی پلاننگ، لیکن جو ورکرز لا کے آپ یہاں چھوڑ گئے تھے، اور آپ نے نہ آج تک 26 نومبر کا چھلاوا پن بتایا کہ وہ کیسے آپ ہری پور پہنچے. اور اطہر قادمی صاحب تو میرے ساتھ متفق ہیں اس بات پہ کہ وہ جو 12 اضلاع سے انہوں نے کراس کر کے پشاور پہنچے تھے. جب تک علی امین کہانی نہیں سنا رہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ کہانی کے دوسری طرف کھڑے ہیں. اچھا، یعنی کہ تحریک بھی نہیں کوئی آپ خاص چلتے دیکھ رہے، یہ معاملہ بھی ڈے ٹو ڈے ایسے ہی چلے گا. دوسرے صاحب، میں ایک انٹرویو سن رہی تھی کچھ عرصے پہلے کہ پاکستانی فلم کی شوٹنگ کے درمیان ہی نا اسکرپٹ لکھا جاتا تھا، اور ابھی ہیرو ہیروئن بیٹھے ہوتے تھے ساتھ میں تو ڈائلاگ اور اسکرپٹ لکھے جا رہے تھے. ہو جاتی ہے تو اسکرپٹ. ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ڈے ٹو ڈے ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بلکہ فلم ختم ہو جاتی ہے تو پھر اسکرپٹ لکھا جاتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ 8 فروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ شام میں اسکرپٹ لکھا گیا تھا. تو اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ پیرانویا میں نے استعمال کیا ہے. یہ تحریک انصاف کے لوگ وہ جو ہے نا کہ کل ایس کا ادھر ایک بندے نے کٹ جانا ہے، یہ وہ والی داستان ہے. اور یہ انہیں ایک بہت بڑا جواز پیش کر رہی ہے کہ یہ کسی معاملے میں ایک سنجیدہ تحریک کی جانب نہ بڑھے. دیکھیے، ایک بات آپ پسند کریں یا نہ کریں، میں چلیں اپنی ذاتی مثال کہہ رہا ہوں. 1975 سے جو ہے میں ایکٹیو رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، اور میرا رپورٹنگ کا شعبہ ہی پولیٹیکل تحریک رہی ہے.
خود میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہا ہوں اور اس کی وجہ سے بہت دفعہ جیلوں میں بھی جانا پڑا اور یہ وہ فلانا. تحریک جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ 5 کو نکل آؤ. یہ بجلی کا بٹن نہیں ہے پش بٹن. اس سے پہلے آپ اس کی یہ یعنی فضا بناتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے مختلف رہنما جو پرومیننٹ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی ڈسٹرکٹ بار سے خطاب کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی چھوٹی موٹی وہ پہلے یہ جی کہ ہمارا ساتھ دیجیے گا یہ وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی دیانتداری سے میں آپ کو یہ بات بڑے واضح انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں. ان تحفظات کے ہوتے ہوئے بھی میں اس بات پر مصر ہوں کہ اگر عمران خان نے سڑک پر دن دہاڑے 2 بندوں کو قتل کر دیا ہوتا اور وہ جیل میں ہوتے تو ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ان سے ملاقات کا حق حاصل ہے. لیکن آپ ان سے ملاقات کے حصول کے لیے بھائی چلے اتنا رسک تو لینا. آپ بیٹے ہیں, دونوں بیٹے اکٹھے نہ آئیں, ایک بیٹا آ جاتا, ایک بیٹا آ کے اور فرض کرتا کہ اپنے باپ سے ملنے کی کوشش نہ کرتا تو قانون کی زبان میں عام طور پر ہمارے جن دوستوں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے نا تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حق مدعا کہ مجھے حق دعویٰ مل جائے. ٹھیک ہے, وہ کیے بغیر آپ امریکہ چلے گئے. امریکہ میں بھی آپ نے وہاں پہ کوئی میڈیا ایکٹیویٹی نہیں کی اور یہ کسی نے اتنا مس لیڈ کیا ہے. یہ پتہ چلانا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ ان کی پارٹی میں کس شخص نے, یہ ان کا ٹرمپ کارڈ تھا کہ ان کے 2 بیٹے عالمی دنیا کے سامنے فریاد کرتے پائے گی. انہوں نے اپنا سارا وقت جو ہے یعنی بیشتر وہ کیلیفورنیا میں گزارا ہے. اچھا, ان میں جس کانگریس مین کو ملے ان میں ایک کا نام ہے ٹیڈ لیو. ٹیڈ لیو وہ شخص ہے جس نے ٹرمپ کے سابقہ دور حکومت میں ان کے خلاف امپیچمنٹ کی قرارداد کی تھی. آخری جس سینیٹر سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی کیلیفورنیا کا ہے, اس کا نام ہے ایلیکس پیڈک. وہ شخص جون میں ہوم لینڈ سیکورٹی کی جو سربراہ ہے وہ کرسٹی, وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی تو اس کو زمین پہ پٹک کے ہتھکڑی لگا کے وہ جو ہے ان کا وہ جو کرتے ہیں کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو سے, انہوں نے اٹھا کے اس کو سڑک پہ پھینک دیا. اب وہ بندہ جو خود اپنے محلے چاہنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ایلیکس پیڈے کو کام کر سکے گا؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہے تھے. آئی تھنک ان کے ذہن میں اس طرح کی اسٹریٹجی تھی. یہ مجھے شبہ ہے, خبر نہیں ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بیٹے جو ہیں یہ امریکہ میں جا کر ایک بنائیں گے یعنی کہ ایک فضا, اور اس فضا کی روشنی میں جب وہ پاکستان اتریں گے تو بلے بلے ہو جائے گا. تو آئی تھنک جہاں سے ابتدا ہونی تھی وہی نہیں ہوا تو پھر اگے تیرے پاس بچی ہے. کاظمی صاحب, صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان آتے ہیں تو آپ کو ریاست یا تو حکومت یا آپ کو ویزا نہیں دے گی یا آپ کو جہاز پہ چڑھنے نہیں دے گی, یا میاں نواز شریف صاحب کی طرح 2007 میں جہاز سے واپس بٹھا کے بھی. تو آئدر وے ایک آپ ان کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں حکومت وقت کو, ایک ایونٹ کریٹ ہو جاتا, پی ایم ایل ان کو مشکل پڑ جاتی ہے یہاں پہ, کوشش نہیں کی. نہیں, حکومت نے تو کافی کوشش کی, بیان دے کے آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے. ابھی تک جو کوشش نظر آئی وہ تو حکومت کی سائڈ سے ہی ہے. میرے خیال میں ان کو وہاں پہ جا کے میڈیا انگیجمنٹس وغیرہ زیادہ کرنی چاہیے تھی. ایک ٹویٹ کی تھی صرف جمائمہ نے کہ میرے بیٹوں کی گرفتاری کی بات ہوئی ہے, اس کو ٹائمز نے بھی کور کیا, اس کو الجزیرہ نے بھی کور کیا. اب اگر وہ امریکہ میں گئے تھے, واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے, نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے, ایون کہ LA ٹائمز سے بات کرتے, مختلف آپ کو رپورٹرز جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی اسٹوری کے کوئی اسٹوری ہمیں ملے. آپ تو میرا نہیں خیال کہ ان سے اس طرح رابطے کروائے گے. باقی کانگریس مین کی حد تک یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اوپر ایک ٹویٹ آ گئی, آپ ان سے ملیں گے, وہ عوامی نمائندے ہیں, ان تک آپ نے اپنا کیس پہنچایا. لیکن اس میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کیا وہ بندے اکٹھے کرنے گئے تھے, کیا وہ ادھر جو دیکھیں نا اب ان کے جو فیملیز آئے ہیں, وہ ایک بات یہ بھی ہے نا کہ وہ جب ادھر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہو جس کے اندر جو بین الاقوامی جرنلسٹ ہیں ان کے بھی نام آ رہے ہیں. 2-3 جرنلسٹ ہیں جو فیملیز رائے نے بتائے, ابھی میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے کچھ پالیٹیشینز کے نام آ رہے ہیں, اس کے علاوہ برطانیہ کے کچھ پالیٹیشینز کے نام آ رہے ہیں, پھر یورپ کے بھی کچھ لوگ ہیں. ان کے جو نانا تھے ان بچوں کے, وہ آپ کو پتا ہے یورپی پارلیمنٹ کے فرانس کی طرف سے ممبر رہ چکے ہیں.
سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے یہاں پہ آنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، وہ آئیں گے، اس کو رائٹ آف نہیں کیا جا رہا، رائٹ آف نہیں کیا جا رہا، اور کس طریقے سے آئیں گے، پر وہ جو میڈیا اٹینشن ہے وہ ابھی تک میری نظر میں اتنی نہیں ہے جتنی ان کی ہونی چاہیے تھی۔ تو ایونٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے حکومت کو امبیرس کرنے کے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ یہاں پہ آ کے کوئی کراؤڈ کو لیڈ کریں گے یا کسی تحریک میں چلائیں گے، لیکن ان کا ادھر آنا ہی ان اٹ سیلف ایک ایونٹ بن جائے گا نا۔ وہ جب ادھر آئیں گے اس کو میڈیا بھی کور کرے گا، بین الاقوامی میڈیا بھی کور کرے گا، تو وہ ان اٹ سیلف ایک ایونٹ بن جائے گا، اور حکومت کے لیے بھی مشکل ہوگی، اتنا آسان تو نہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ 8-10 پرومیننٹ لوگ ہوں مغرب کے، کیا پھر حکومت ان کو کس طریقے سے ڈیل کرے گی، تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی پورا ایونٹ تھا لیکن ان کو واپس بٹھا دیا تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے جیسے ماتر لوگ تھے جو ادھر سے آئے تھے، وہ نواز شریف کے ساتھ کیا کون تھا، کرسٹینیا مانپور تھی کیا، ان کے ساتھ جو ہے پیئرس مورگن تھا کیا، ان کے ساتھ جو یہ تو نہیں تھا نا، وہ ادھر تو میرے جیسے بیچارے جو ادھر سے آ گئے تھے ساتھ، وہ فرق ہوتا ہے نا کہ کون آ رہا ہے اور کون ان کے ساتھ ہے۔ جی رانا صاحب، کون آ رہا ہے کون ان کے ساتھ ہوگا؟ اطہر کاظمی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی ممکنات میں ہے کہ وہ آئیں، لیکن اپنا انٹوراج جو ہے اس کو وہ چلیں، انہوں نے ایک بڑا انٹرنیشنل ایونٹ بلڈ کیا ہے نا اطہر کاظمی صاحب نے، میں لوکل بلڈ کر دیتا ہوں۔ جو علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے آواز سنائی کہ ہم کیوں بتائیں، ہمارے لوگوں کو پکڑ لیں گے، تو وہ برٹش ایئر ویز سے آ جائے، کون روکے گا اسے؟ وہ چارٹر پلین پہ آ جائے اور ان سب کو بٹھا کے لے آئیں، آئیں گے کہاں، کس مقصد کے لیے؟ ان کی والدہ ان کی پھپھو کے کہنے پہ بچوں کو حوالے کر دیں گی؟ کیا وہ پشاور میں اتریں گے اور لاکھوں کا مجمع لے کے اسلام آباد میں اڈیالہ جیل پہنچ کے ان کو رہا کرا لیں گے؟ کوئی ایسی کہانی ہے تو ٹھیک ہے، میں مان لوں گا کہ جی یہاں پہ پنڈی میں وہ اتریں، وہ چکلالہ بیس پہ اتریں، جہاں مرضی اتریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کس پاسپورٹ پہ انٹری کرائیں گے؟ وہ برٹش پاسپورٹ پہ چلتے ہیں اور نائک آف پہ انٹری دیتے ہیں تو برٹش گورنمنٹ ان کا کچھ نہیں کرے گی کہ وہ اترے ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور اگر وہ برٹش پاسپورٹ پہ انٹری کراتے ہیں تو وہ پاکستانی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اپنے والد سے مل سکتے، وہ گورنمنٹ کبھی نہیں روکے گی کہ جاؤ جی بے شک 8-10 بندے ساتھ لے جاؤ۔ ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت یہاں ایونٹ کرنے کے لیے نام پہ تیار نہیں ہے، یہ کون سے چھلاوے ہوں گے؟ جو علی امین، عمر ایوب اور بیگم بشرا تو تھے، وہ تو نکل گئے یہاں سے اسلام آباد سے۔ اب وہ جو اسلام آباد لانے ہیں لوگ، یا آپ نے لاہور میں سی ایم کو فارغ کرنا ہے، یہاں پی ایم کو فارغ کرنا ہے، تو وہ کون سے ایسے دور دراز وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں خندقیں یا وہ زیر زمین راستے جو اسلام آباد میں ایک دم نکل کے وہ اگ کے آ جائیں گے؟ مطلب لیڈر تو ان کے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پریس کانفرنسوں کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ کیا کیا ہے؟ مطلب کہاں سے آپ کو کوئی اطہر صاحب کو، مجھے، نصرت صاحب کو کوئی چیز ملی ایسی کہ جی یہ اتنے ایونٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ایک بات بنتی نظر آ رہی ہے؟ لیڈر جھلا کے کہتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے 5 تاریخ کو، اور چیف منسٹر کہتا ہے میری پارٹی 5 تاریخ کو شروع کرے گی کام۔ یہ وہ ایشو ہے جو پی ٹی آئی کی قیادت کو، یہ بیرسٹر گور کیا کریں گے بیچارے؟ پریس ٹاک کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ عمر ایوب کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ بہت تقریریں کرتے تھے، اچانک غائب ہو گئے۔ گرفتاریاں تو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، وہ رپوش نااہلی کی تلوار بھی تو ہے نا، وہ تو سب پہ ہے۔ دیکھیں نا جب آپ لیکن امیڈیٹ ہے، اگلی تو وہ ایک جگہ سے نہیں، کئی جگہ سے عمر ایوب کا نام۔ عمر ایوب کسی ایک کیس میں نہیں ہے، وہ ظاہر ہے جب آپ ایک اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی چھلاوا پنا ہے کہ وہ اچانک آئے والد صاحب کے جنازے پہ اور وہ واپس چلے گئے، ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ ٹھیک ہے کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی، سب کچھ تھا، لیکن فورسز تو ساری موجود تھی نا کہ اگر آپ کو آرڈر مل جائے تو آپ پکڑتے ہیں، نہیں ملتا تو ہم ادھر بیٹھے ہوئے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں ابھی بیل پہ جاؤں گا، تو کسی نے تو روکا ہے نا کہ بھائی نہیں ان کو بیٹھنے دیں۔ ان کو نواز شریف اور مریم نواز نے راستہ دیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ لاہور کی جس کی ہمیشہ نصرت صاحب کے کالم میں پڑھتا ہوں پرانی روایات ساری سب کچھ، وہ تو انہوں نے ہی جگائی نا، ان کے لوگوں کو تو اجازتیں نہیں مل رہی تھی، پیرول پہ بھی نکلنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا تھا، فکرے کسے جاتے تھے، وہاں کچھ نہیں کہا، کسی نے بیان نہیں دیا، لوگوں نے بات کی یہ ساری۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو آج مقبولیت ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، عمران خان سے کوئی بات جا کے کر سکتا ہے ان کا لیڈر؟ میں نے لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا، بیرسٹر گوہر جب طے کرنے گئے تھے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، پی ایم ایل این کے 4 بندے جن میں محسن نقوی بھی شامل تھے، کوئی ایک چن لیں آپ اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا بندہ آپ سے بات کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں صرف آرمی چیف سے کروں گا، یہ آخری دفعہ بادشاہ سلامت وغیرہ اس کے بعد خطاب دیے۔ تو علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر سے طے کر کے گئے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے جب آپ یہ بات کریں گے۔ عمران خان نے جب ان کو سنائی، چپ کر کے باہر نکلے، ڈیوڑی میں کھڑے ہو کے اس نے پوچھا بیرسٹر گوہر نے کہ حضور وہ کون سا کرنل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو مجھے تو بھیجتا ہے، اس دفعہ آپ کو بھی بھیجا ہے، اور جو آپ دونوں نے مجھ سے طے کیا تھا کہ اندر عمران خان کے آگے بولیں گے، کیوں نہیں بولے؟ مسئلہ یہ ہے کہ
کہ نہ وہاں کوئی سچ بتاتا ہے، تو وہ تو پھر جو مرضی اناؤنس کرتے رہیں اور دوسری طرف سارے طے کر کے بیٹھے. چلے مجھے کوئکلی ایک بریک لینی ہے، ذرا تھوڑا سا آگے کا منظر نامہ بھی. ویسے تو رانا صاحب نے کہہ دی کہ روز بروز یہ اسکرپٹ آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی لارجر سینس تو ہوگی. وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد پھر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی ہم موجودہ سیاسی منظر نامے کو تھوڑا سا ان پیک کرنے کی کوشش کریں. نصیر صاحب پھر حکومت تو بالکل ایک کمفرٹیبل اس وقت اسپیس کے اندر ہے نا. دیکھیے اگر واشنگٹن سے جن کو خطرات تھے وہ بھی انہوں نے اس کو مور اور لیس مینج کر لیا ہے. ڈومیسٹکلی پی ٹی آئی اب مینج ہو گئی ہے جس طریقے سے گنڈا پور صاحب کے ذریعے. تو بظاہر تو کوئی چیلنج اکانومی چیلنج ہے نا، اب تو ظاہر سی بات ہے. اس کے علاوہ تو کوئی بڑا ان کا پی وی میں حکومت کی بات نہیں کروں گا. میں یہ عرض کروں گا انتہائی دیانتداری سے کہ 8 فروری 2024 کے بعد سے جو حکومتی بندوبست ہے وہ اس وقت بہت کمفرٹیبل سچویشن ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ ہے کہ اس میں نئے راستے بھی کھل رہے ہیں. بہرحال آپ کو اس بات پر بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتی اور جمہوریت کی علمبردار بنی ایک طاقت امریکہ کا صدر جو ہے پروٹوکول کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پہلی مرتبہ امریکی صدر جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کھانے پہ بلاتا ہے. اس سے پہلے کبھی کسی اور فیلڈ مارشل کو بغیر صدر بلایا. ٹھیک ہے، اپرچونٹی نہیں ملی. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ امریکہ کی تو گوٹ پھنسی ہوئی ہے نا. اب اگر یہ بات جو ہے میں تو محض اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں تو کرسٹینا مانپور کو بھی پتا ہوگی. تو اس کو آنے سے پہلے اپنا ویزا تو امریکن یعنی پاکستان ایمبیسی کے حوالے ہی کرنا ہوگا نا. تو وہاں سے نہ ویزا لگے تو کیا وہ یعنی کہ بھی ٹرمپ کہے گا ویزا کیوں نہیں لا رہے. دیکھیے دا ویری فیکٹ ان بچوں نے بڑی انٹیلیجنٹ بات کی ہے. انہوں نے جب کیلیفورنیا میں ماحول دیکھا 7 لوگوں کے ساتھ وہ کھانا کھا کے اور اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ یار یہاں پہ ہم اس طرح کا فضا نہیں بنا سکتے. اور میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں انسسٹ کرتا ہوں کہ اگر میں اس وقت جوان ہوتا اور میرے میں ہمت ہوتی تو میں بخدا اس گروہ یا شخص کا ضرور سراغ لگاتا. یہ ایک ٹرمپ کارڈ تھا بابا بانی تحریک انصاف کے پاس کہ میرے 2 بیٹے میدان میں آ گئے اپنے باپ کی رہائی کے لیے. ویری ایموشنل کوائٹ ایک سین بنتا ہے. تو وہ نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کمفرٹ کی بات ہے تو دیکھیے آج سے صرف 1 مہینہ پہلے ہی موجودہ حکومتی بندوبست کا سب سے بڑا کس بات پہ ڈھول بجایا جا رہا تھا کہ جی انفلیشن تقریباً ختم ہو گیا، مائنس پہ آ گیا. اب آج کیا صورتحال ہے؟ 4% ہو گیا یا نہیں؟ تو اس لیے میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بس ایسے ہی وہ جو یعنی بسوں کے پیچھے شعر نہیں لکھا ہوتا مصرع سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو پاکستان جیسے ملکوں میں کبھی بھی کسی وقت ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو مسئلہ پاکستان کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے دیکھتے ہیں کہ شاید تبدیلی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ذریعے آئے گی. ہم کیوں نہیں سوچ رہے کہ کچھ اور راستے بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے سامنے مختلف قسم کی تحریک نکل رہی ہیں جو میرے خیال میں شاید ملک کے دور رس یعنی مفاد میں نہیں ہیں. خواہ وہ خیبر پختونخوا کے کچھ ایریاز میں اٹھ رہی ہوں یا بلوچستان کا کوئی شیڈز آ رہے ہیں. سو اس لیے صرف اس بات پہ ہم لوگوں کو اپنی بات ختم نہیں کر لینی چاہیے. یہ کمپلیسنٹ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ فی الحال موجودہ حکومتی بندوبست کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. میں صرف اتنا عرض کروں. اگری کرتے ہیں آپ اس سے کیونکہ ماشاءاللہ جو سیاسی اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ٹھیک ہے لوگ کے شہر کے لوگ ظالم ہیں، لیکن جس طریقے سے کسی بھی طریقے سے نہ وہ اتحاد بنانے میں کامیاب ہوئے، نہ بجٹ لے لیجئے، چینی کی قیمتیں لے لیجئے. مفتاح اسماعیل صاحب کی 2-3 لوگوں کی پارٹی انہوں نے اس سے بہتر اس کے اوپر ایک ایونٹ کریٹ کیا ایز کمپیئر ٹو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اس پہ اس کو کیش ان نہیں کر سکے. نہیں میں کافی حد تک ایگری کرتا ہوں ٹو بی آنیسٹ. اسی قسم کے حالات ہیں لیکن کچھ ڈائنامکس چینج بھی ہوئے ہیں. دیکھیں نا ایک ٹرین مارچ کا دور تھا، ابھی جو ہم نے 8 فروری دیکھا ہے نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی ریلی، نہ کوئی خطاب، نہ کوئی انتخابی نشان. ٹھیک بات. پر پھر کیا ہوا؟ کیونکہ ڈائنامکس چینج ہو گئی.
یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح چل رہی ہیں, لوگ ادھر سے ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اپنی انفارمیشن لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, جس طرح ابھی رانا صاحب نے کہا کہ حماد اظہر صاحب کو وہاں پہ سپیس دی گئی ہے, مریم بی بی, نواز شریف صاحب. جب عمران خان صاحب کی ملاقات کی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں, انکلوڈنگ رانا صاحب کہتے ہیں ان کا اصل مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ. لیکن جو ہی کہیں کریڈٹ ملا ہے تو وہ حماد اظہر کا کریڈٹ فوراً نواز شریف کو مل گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ وہاں بیٹھے ہوئے. یہ کریڈٹ بھی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو دے نا, وہ نواز شریف صاحب کو کس خاتے میں دیا جا رہا ہے, نواز شریف صاحب کی کتنی چلتی ہے وہ سب کو ہی پتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ان کی یقیناً بات ہوئی ہوگی, ایک پازیٹو جیسچر تو ہے. سوری آپ کچھ پوچھنے لگی تھی. اچھا, باقی یہ ہے کہ آگے تحریک کس طرف چلے گی اور ان کے بیٹے آئیں گے اور وہ کس طریقے سے معاملات چلائیں گے. ٹو بی آنیسٹ اس وقت تک تو دیکھیں نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحریک نہیں چل رہی, یہ مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کے بہت ساری غلطیاں ہیں, لیکن ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنے بہنوں کو لیڈ کرنا چاہیے نا. بیگم کلثوم سامنے آئی, اسد بھٹو سامنے آئے, یہاں پہ خاندان میں بشرا بی بی چلے جیل کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو پھر لیڈ کرنا چاہیے. تاریخ تو ملک کی یہی ہے, وہ پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں, پارٹی ان کی طرف دیکھ رہی. دیکھیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے تو بڑی قربانیاں دیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کلثوم نواز صاحبہ نے بھی بالکل ان کی گاڑی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر بھی تو پرچہ ڈالا نا کہ سپریم کورٹ کو بارودی مواد سے اڑانے لگی تھیں, وہ جیلم کی ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. لیکن اس کی مطلب یہ تو نہیں کہ تحریک کا حصہ نہیں, وہ تحریک کا دیکھیں نا, اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس اس طرح پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. باقی ان کی مورل سپورٹ تو ضرور ہونی چاہیے, یقیناً ان کا ورکر بھی ان کی طرف دیکھتا ہے. پارٹی کے اندر تو اس وقت کوئی بھی آپ کو ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جس کے اوپر ورکر کہے کہ ہاں جی اس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے, یہ آگے چلے گا. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, وہ کہتے ہیں جناب یہ ادھر ہے تو اس سائڈ پہ, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اگر جماعت کے اندر سے کوئی نہیں ہے تو پھر خاندان والوں نے لیڈ کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں لیڈ تو صرف عمران خان صاحب ہی کر رہے ہیں, اور وہ چاہے ٹویٹس کے ذریعے کر رہے ہیں, چاہے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کے ذریعے کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہی نا. تو فی الحال تو وہی ہے, باہر مجھے اس طرح کی کوئی وہ نظر نہیں آتی کہ فی الحال کوئی بندہ. شاہ محمود قریشی صاحب کے اس ہفتے کیسز کا فیصلہ ہوا, اس پہ سب سے زیادہ خوش تو نون لیگ کے لوگ میں دیکھ رہی تھی. وہ جو انہوں نے وہ رنگ دیا ہے کہ غالباً وہ عمران خان صاحب کی متبادل کے طور پہ, ممکنہ طور پہ وہ ان کی جگہ بنائی جا رہی ہے, وہ بڑا غم کھایا جا رہا تھا. میں دیکھ رہی ہوں گورنمنٹ کو کہ وہ جن کو تھا وہ خود ہی جواب دے لیں گے اس کے اوپر. اس سے زیادہ تو شاہ محمود صاحب کے اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. لیکن جو بات اب تک ہو چکی ہے, شاید سوشل میڈیا آپٹکس اطہر کاظمی صاحب سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ انقلاب 5 اگست کو اسی کے ذریعے تو آ سکتا ہے. لیکن جو بات آپ نے سٹارٹ کی, پاکستان کی جو سیاست ہے, بیگم نصرت بھٹو کے پاس کوئی پارٹی عہدہ تھا, کلثوم نواز کے پاس کوئی عہدہ تھا, بے نظیر کے پاس کوئی عہدہ تھا, مریم نواز کے پاس کوئی عہدہ تھا, یا انہوں نے عہدے مانگے, انہوں نے قیادت شروع کر دی, نکل آئی, اور یہ جتنی پارٹیوں کے ہم نے نام لیے یہ ساری غائب تھی. ورکر ان کے ساتھ تھا. کیا یہی مریم نواز بغیر کسی نیشنل ٹی وی کے, پرائیویٹ چینل کے, سوشل میڈیا پہ نہیں چلی تھی؟ جب سب جگہ گئی لوگ آتے چلے گئے. میں نے 88 میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھا, میں نے بے نظیر بھٹو مرحوما کا جو پہلا جلسہ اٹینڈ کیا وہ کمپنی باغ سرگودا کا تھا, اور میں اس وقت سیکورٹی ایسی نہیں تھی, میں تمبو پہ چڑھ کے جا کے ان کو دیکھ کے مل کے نیچے سے میں واپس بھی آیا کہ لوگ اس طرح آتے تھے. یہی کام ایگزیکٹلی مریم نواز کے ساتھ ہوا. آج کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ میرے حساب کتاب میں آپ کو واشنگٹن اور چائنا کو اکٹھے دیکھنا چاہیے. آرمی چیف کے ساتھ جو لوگ گئے ہوئے تھے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. انڈیا نے کتنے $100 ارب کا اسلحہ شاید آرڈر بھی کر دیا جو 2 مہینوں میں پہنچ جائے گا. 1.5-2 سال کی وہ پورا پروسیس جو آپ ستمبر اکتوبر اپنے ذہن میں رکھیں, یعنی یہ 2 مہینے بعد. جی ہم بھی اسی کی تیاری کر رہے ہیں. ہمارے پاس بالکل کلیئر اطلاع ہے کہ ان بارڈر سے فورسز ہمارے LOC پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ آ چکی ہیں. وہ پورا ماحول بنا کے, یہ ایویں نہیں وہ چپ بیٹھے کہ ان کی روزانہ بےزتی کرتا ہے ٹرمپ اور وہ بول نہیں رہے. وہ کسی 15 اگست کا انتظار کریں, اسپیچ کا انتظار کریں, کچھ باتیں ہوں گی, کچھ سوال جواب, اور ٹرمپ بھی آگے آئیں گے, وہ مزید بتائیں گے اس جنگ کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا کیا. بھی روکا ہوا ہے بہت کچھ, وہ بھی رکے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا تو مرغی اور انڈے کا مسئلہ ہے, ہم تو وہیں پھنسے ہوئے ہیں. بہرحال فوج اس وقت نہ 27ویں ترمیم کے اوپر جلدی میں ہے. ان کا مسئلہ اس وقت ڈیفنس کا ہے, اور ڈیفنس اکنامک کے ساتھ وہ نہیں ہے, دونوں کے ساتھ چلنا ہے. وہ جو سسٹم لے کے چل رہے ہیں وہ اس کے اوپر پوری طرح گامزن ہے. کوئکلی میرے پاس آخری 2 منٹ, آپ لوگ اگری کرتے ہیں کہ آپ کوئی اس بارڈر کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے مہینوں میرا اپنا خیال ہے بی بی, یہ جو اکتوبر میں بہار کا الیکشن ہے اس سے پہلے مودی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ, کیونکہ وہ دیوار سے لگا ہوا ہے. اور اب جو تازہ ترین بات چل رہی ہے, ایک بہت ویسے مضحکہ خیز بات ہے,
کہ بہار میں جس انتخابی لسٹ پر ابھی سال پہلے ہی قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ لسٹ خراب ہے، اب نہیں بنانی ہے. اس پہ وہاں کی اپوزیشن جو جماعتیں ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ہم ان الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اب بہار 9 کروڑ کا ملک ہے اور اندرا گاندھی کے خلاف بھی جو تحریک اصلی جو ہے وہ بہار ہی سے چلی تھی، تو اس کو روکنے کے لیے آئی تھنک ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے چلتے چلتے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کل جو کانفرنس ہوئی ہے جس میں یو ایس سینکام کا چیف بھی آیا تھا، اس کے حوالے سے جو ISIS خراسان کی بات ہو رہی ہے، خدا را اس کو بھی آپ جو ہے ذرا سیریسلی لیجئے. یہ بہت ایک بڑا اکٹھ ہوا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ بدخشاں میں 2 گروہوں میں لڑائی ہوئی ہے افغانستان کے بدخشاں میں، جس کی وجہ سے چائنیز ور کلڈ، ایٹ لیسٹ 4 چائنیز آئے ہو. تو آئی ایگری وتھ سیکیورٹی تھریٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو عزیمت ہوئی ہے پہلے انڈیا کو کوشش تو پوری کرے گا، لیکن کیا اکتوبر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی، وہ ایسا ایڈونچر کرے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں بھی شاید ان کا کوئی پلاننگ ہو، کیا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، میرا نہیں خیال. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ہم بریک پہ جائیں گے. بھارت نے ایشیا کپ کے بوائیکاٹ کرنے کی مہم چلا دی ہے. کافی آگ لگی ہے وہاں پہ لوگوں کو جب اس کا اسکیجول سامنے آیا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جیسے ہی ایشیا کپ کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی جانب سے ٹویٹر میں، جب انہوں نے یہ کہا کہ 9 سے 28 ستمبر کو ایشیا کپ کا انعقاد ہوگا، یہ یونائیٹڈ عرب ایمریٹس یعنی عرب امارات میں ہوگا، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھارت کی جانب سے ایک آگ سی لگ گئی ہے. اور چونکہ صدر ہیں ایشین کرکٹ کاؤنسل کے، تو یہ پریروگیٹو ہوتا ہے پریزیڈنٹ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا کہ وہ یوزلی اسکیجول کو اناؤنس کرتا ہے. پچھلی مرتبہ جب ایشیا کپ ہوا تھا تو جے شاہ چونکہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اناؤنس کیا تھا، لیکن جب یہ ٹویٹ سامنے آئی تو تن بدن میں آگ لگ گئی بھارت کے اندر، کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر. ایون وہاں پر جو لوگ ہیں، چاہے وہ پالیٹکس سے تعلق رکھتے ہوں یا سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اپنی حکومت پر برس پڑے ہیں. بی بی سی نے بڑا انٹرسٹنگلی اس پہ ایک پیس بھی کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایک ناکامی ہے. انڈیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کی بھی اور کرکٹ بورڈ کی بھی، کیونکہ یہ بھارت کا ٹورنامنٹ تھا، اب اس کو عرب امارات میں شفٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کی ظاہر سی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی رائیولری ہے، خاص طور پہ مئی کی جنگ کے بعد بھارت پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا، اور فیئر انف ہم بھی ان کے ساتھ کھیلنا فی الحال لگتا ہے کہ نہیں چاہتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح کا اوپینین آیا جی اس کے بارے سے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ BCCI ایک ناکام بورڈ ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایک پورا ڈرامہ تھا کہ جس طریقے سے کہا گیا کہ اب یہ نہیں کھیلا جائے گا پاکستان کے ساتھ، یا تو میچ کو کینسل کر دیں یا پورے ایشیا کپ کو بوائیکاٹ کر دیں. کیونکہ انٹرسٹنگلی جو گروپ ہے پاکستان اور بھارت کا، وہ دونوں ایک ہی گروپ میں آئے ہیں، تو ایک میچ تو ساتھ ہوگا. اب وہ کھیلا جائے گا یا نہیں کھیلا جائے گا، اگر یہ بھی دیکھنا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ٹیمیں آگے بڑھ کے سیمی فائنل میں آمنے سامنے آتی ہیں تو تب میچ ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں. لیکن بہرحال بھارت کے اندر ایک اوپینین ہے، ایک یہ ویو چل گئی ہے کہ ایشیا کپ کا بوائیکاٹ ہونا چاہیے. کچھ آپ کو دکھاتے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جے شاہ کی کافی زیادہ وہاں پر سبکی ہوئی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کا یہ کیسا پیٹریٹزم ہے جی؟ کیا ہم پیسوں کے لیے بک گئے ہیں؟ ابھی تو پہلگام ہوا ہے، یہ کیسا میچ ہے جو ہونے جا رہا ہے؟ ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، بوائیکاٹ کرنا چاہیے. بہت سارے ڈائی ہارڈ کرکٹ فینس بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں دیکھیں گے، اور یہ میچ چاہے ہو یا نہ ہو ہماری طرف سے اس کا بوائیکاٹ ہے. کوئی پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں ہونی چاہیے ہے. اب کیا ہم بھول رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہمارا لڑائی ہے وہ کس قسم کی ہے، کس نوعیت کی ہے؟ اور اب یہ بحث آگے بڑھ کے پالیٹکس اور جو پولیٹیکل کمنٹیٹرز کے ساتھ ساتھ سپورٹس کمنٹیٹرز ہیں ان تک بھی پہنچ گئی ہے. بہت شدید غصہ ہے انہیں اس بات کا. 2 باتوں پہ، ایک تو یہ کہ یہ کس طرح سے محسن نقوی نے یہ اناؤنس کیا، اور اس کے علاوہ جب وہ UAE میں چلا گیا ٹورنامنٹ، تیسری بات یہ، اور چوتھا ہے پاکستان بھارت کا ممکنہ طور پہ مقابلہ. یہ تینوں باتیں انہیں بہت پریشان کری. ذرا ان کی ٹون دیکھیے، ان کا غصہ دیکھیے. اگر یہ میچ ہوتا ہے تو یہ صرف فیلئر سرکار کا نہیں ہے، یہ فیلئر BCCI کا بھی ہے. کس طریقے سے BCCI کو یہ الاؤ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں میچ ہو؟ دیش کا ہر ایک ناگرک اس کا وروध کرے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف محسن نقوی نے کیا ٹویٹ، ایشیا کپ اناؤنس ہو گیا دوستو. ایشیا
एशिया कप आपने सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था एशिया कप होगा। अनाउंसमेंट कैसे हुई आप ये बताएं मुझे। अब आपने जो करना करिए, आप बताइए इतनी क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलना पहले से ही स्टैंड रहा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, वही होगा। ये जो मोहसिन नकवी साहब के अनाउंस करने पे इतना गुस्सा है, आपको याद करा दें, ये 2023 की ट्वीट निकाली हमने जय शाह की, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। उन्होंने बताया था जी कि क्या स्ट्रक्चर होगा, मैचेस कैसे होंगे, उनका क्या स्केड्यूल होगा। तो ये एक तरीके से एक प्रेसिडेंस रहा है। अब चूंकि पाकिस्तान के पास ये सदारत है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो पीसीबी के चेयरमैन है वो उसको अनाउंस करेंगे। लेकिन बहरहाल क्या एशिया कप होता नजर आ रहा है, क्या कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, जिस तरह का माहौल वहां पर पॉलिटिशियंस ने बना रखा है, क्या उसको नीचे लेके आने में टेम्परेचर कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ चीजों पे एक तनकीद है, इसको स्टेप टू स्टेप लेके चलते हैं। पहला तो ये कि जी ये मोहसिन नकवी साहब ऐसे कैसे अनाउंस कर सकते हैं, और ट्वीट के जरिए कर सकते हैं, और पता ही नहीं किसी को, उन्होंने ट्वीट कर दी। अब पाकिस्तान हमें बताएगा कि कैसे चलना है, हम इतना बड़ा बोर्ड है, हम इतने पैसे कमाते हैं, हम इतने ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अभी पाकिस्तान हमें बताएगा जी कि कैसे टूर्नामेंट खेलेंगे। नहीं, एसीसी का जिस तरह आपने कहा अपने इंट्रो में कि एसीसी के प्रेसिडेंट का राइट है कि वो अनाउंस कर सकते हैं। पिछली दफा जय शाह ने किया था, वो भी ट्वीट के जरिए किया था, हालांकि पाकिस्तान होस्ट था। इस दफा भारत होस्ट है, तो अगर एसीसी के प्रेसिडेंट ने कर दिया, और कमाल होशियारी से मोहसिन नकवी साहब ने लॉबिंग की। वो तो 24 जुलाई की मीटिंग में आना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान नहीं आना चाह रहा था, श्रीलंका नहीं आना चाह रहा था, अफगानिस्तान गए थे मोहसिन नकवी साहब, और उन्होंने यकीनन तालिबान की हुकूमत से कहा होगा कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें और आप अपने मंदूब को जरूर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भेजें। फिर ओमान के जरिए भारत के ऊपर प्रेशर भी डाला, भारत को कन्विंस किया कि वो मीटिंग वीडियो लिंक के जरिए अटेंड करें। वीडियो लिंक के जरिए भारत ने अटेंड की, वहां पे बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा कि एशिया कप के इनेकाद का जो ऐलान है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड करे। तो हफ्ते की सुबह को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया कि हमें अलाउ कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, हम एशिया कप का इनेकाद करना है, यूएई में होगा। और दोपहर के बाद मोहसिन नकवी ने, जैसा कि उनका राइट है, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो अभी आग तो लगेगी, थोड़े दिन तक आग लगी रहेगी, लेकिन भारत को अपनी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी में अपनी साख बरकरार रखने के लिए, जो कि खराब हो रही है पाकिस्तान से ना खेलने पर, वो बरकरार रखने के लिए एशिया कप खेलना पड़ेगा। इन्होंने 2036 के ओलंपिक्स के लिए आईओसी को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया है, और एक फ्यूचर होस्ट कमेटी होती है, उसमें पेश होगा भारत, जहां पे उसे ये बताना होगा कि वो पूरी दुनिया के साथ स्पोर्टिंग लिंक रखता है। वो जब ओलंपिक होस्ट करेगा तो तमाम मुल्कों को बुलाएगा भी और तमाम मुल्कों को होस्ट भी करेगा। तो भारत अंडर प्रेशर है, उससे अपनी साख का ख्याल रखना पड़ेगा एशिया कप खेलना। अच्छा, अभी जो ग्रुप है मैं देख रही थी, उसमें पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप के अंदर है, इसका मतलब मुमकिन तौर पर एक मैच होगा। यानी कि हुकूमत ने भारत की कमिटमेंट दी होगी तो ये स्केड्यूल अनाउंस हुआ है ना, ऐसे तो नहीं कि उनकी मर्जी के बगैर ये थोप दिया गया उन पे स्केड्यूल। यकीनन बीसीसीआई हर चीज की परमिशन लेता है। उन्होंने पहले तो ये होता था कि जी बायलैटरल नहीं खेलेंगे, लेकिन मल्टीनेशनल में खेलेंगे, उसके लिए भी अक्सर वो परमिशन लेते थे। तो ये परमिशन ली होगी, फिर इसीलिए सैटरडे की सुबह को उन्होंने ये ऐलान किया कि जी एशिया कप इन तारीख से होगा, 8 सितंबर से 28 सितंबर तक जो भी डेट्स हैं वो होंगी, और हमें क्लियरेंस मिल गई। तो यकीनन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दी होगी। और जिस तरह मैंने कहा ना कि अब उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भी अपनी साख बरकरार रखने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी जो मेंबर्स हैं वो भी अक्सर ये कहते रहते हैं, गो कि वो भारत के खिलाफ खुलकर नहीं सामने आते कि पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट करने की बड़ी कोशिश की है। तो ये सारी साख बरकरार रखने के लिए भारत को करना पड़ेगा, वरना आईओसी में उनको 2036 का जो ओलंपिक्स करवाने जा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इनेकाद करें, वो फिर उनको नहीं मिले। हाशमी साहब, लेकिन बड़ा मसला हो गया है वहां पे। एक तो जाहिर सी बात है, जो जय शाह है वो अमित शाह के बेटे हैं, जो कि बिल्कुल एक बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट का कुलीदी किरदार है। तो यकीनन वे बीजेपी की इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा है उसकी ईमा पर ही फैसला किया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, रद्द-ए-अमल, क्योंकि भारत जब खुद क्रिकेट के अंदर सियासत लाया है तो उसके रिपरकशंस हैं। अब उनको इस पे सियासत होगी, वहां पे पॉलिटिक्स करेंगे उनकी अपोजिशन जमातें, जो भी एंटी बीजेपी सोच है, तो ये पीछे तो नहीं हटने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह मैंने कहा कि अगर
वो ओलंपिक्स का इनेकाद कराना चाहते हैं। 2019 में भारत ने एक शूटिंग का क्वालिफाइंग राउंड करवाया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, उसमें पाकिस्तान के 2 शूटर्स को उन्होंने वीजा नहीं दिए थे, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उस टूर्नामेंट का स्टेटस ही छीन लिया था कि वो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट नहीं होगा, फिर वो कहीं और हुआ था और भारत को उसके ऊपर वार्निंग भी मिली थी। तो अगर वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जाना चाहते हैं 2036 के लिए तो उन्होंने क्रिकेट को खेलना पड़ेगा। अगले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट होंगे और बीजेपी गवर्नमेंट इसके ऊपर यकीनन सोचेगी, जिस तरह उनकी ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस उनको राफेल गिरने पर, जहाज तैयारे गिरने पर, ट्रम्प के बार बार कहने पर कि हमने सीज फायर कराया, जिस तरह खिंचाई कर रही है, तो बीजेपी को यकीनन बैकफुट पे होगी। और अगले 2-3 दिन बस जब सियासत को खेल में घुसाएंगे तो फिर ये असरात आएंगे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।